बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में हमेशा टांग अड़ाई है और हमेशा से हमारे फैसलों में अमेरिका की एक छाप आपको नज़र आएगी कि उन्हें क्या पसंद है और अगर हमने ऐसा किया तो शायद अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। इसकी रिसेंट एग्जाम्पल आपके सामने है। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, आपकी हुकूमत गिर जाती है, और दूसरी तरफ से जो टोला सियासतदानों का अमेरिका से बहुत ज़्यादा करीब था या उनके ज़ेरे तसल्लुत था या कमज़ोर लोग थे, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर एब्सोल्युटली नॉट को उन्होंने रद्द किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाने की कोशिश की। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये पाकिस्तान का मामला है, लेकिन वो अपनी रियासत को बचाने में लगे रहे और अपनी सियासत को बचाने में लगे रहे। अमेरिका को अब ना एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन इमरान खान के हवाले से क्यों हुई है, उसकी बुनियादी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। जब से चाइना और रशिया के दरमियान मुआहदे हुए ना कि एशिया में नेटो का जो किरदार है और जो इन्फ्लुएंस है इसको कम किया जाए, अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो बढ़ रही है। और अमेरिका ये अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि जनाब हमें पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप की तरफ देखना है। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान इन हालात के अंदर खारजा अमूर के ऊपर बेहतर अंदाज में परफॉर्म करे ना, तो हमारे सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी किसके हाथ में है? बिलावल तिफल मकतब हैं। अभी सियासत के मैदान में मरीम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाज़ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये इनके बस की बात नहीं है। और आपको फॉरेन पॉलिसी में कामयाबियों की बजाय नाकामियों का सामना मज़ीद करना पड़ेगा इस सूरत हाल में, जब दुनिया जो है वो अपने अपने ब्लॉक्स के अंदर एक बेहतर परफॉर्म कर रही है और नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आएगा, बल्कि ईरान ने भी कह दिया कि आपको जुर्माना जो वो देना पड़ेगा। यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लॉप हो गई। इन हालात में पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना, इनकी अहमियत बढ़ गई है। अमेरिका पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडरशिप की तलाश में है, एक ऐसी लीडरशिप जो चाइना को भी एक्सेप्टेबल हो, जो रशिया को भी एक्सेप्टेबल हो और उसे इस्तेमाल किया जा सके अपने मकासद के लिए। अगर आप ये तसव्वुर करें, और अगर आप में आपका ताल्लुक नून लीग से है या फिर आप पीडीएम की किसी भी जमात को फॉलो करते हैं और आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ ये किरदार अदा कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको मैथ्स जो है वो दोबारा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। उनकी बात तो उनकी अपनी जमात में नहीं मानी जाती, और उनकी जो 751 है ना, वो अपनी भतीजी के साथ लगी हुई है, तो अमेरिका उनकी बात कैसे मानेगा? और ये भी आप याद रखिएगा कि ऐसे किरदार जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना सियासत के अंदर, अमेरिका उन्हें घास भी नहीं डालता। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन अमेरिका में जाग रही है और दो बयानात सामने आए हैं। चूंकि ये भी तारीख में लिखा हुआ है, गवाह है तारीख, कि अमेरिका ने पॉपुलर लीडरशिप के साथ हमेशा नेगोशिएशंस की हैं और उनके साथ चलना ही पसंद करता है, जो हालात को कंट्रोल कर सके, जो उनके मकासद को आगे लेकर चल सके। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब जो थे वो बहुत पॉपुलर तो नहीं थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। उनके हाथ में इख्तियार मौजूद था, पावरफुल थे, ताकत थी, और फिर अमेरिका ने उसे एक्सप्लॉइट किया। उन्हें पता था कि हम मुशर्रफ साहब को जो कुछ कहेंगे वो होता जाएगा। और यही मिसाल आपको माजी में भी नजर आएगी। जो लीडर्स पॉपुलर हैं, अमेरिका उनके साथ चलता है। अब सेल्फ रियलाइजेशन की मैं आपको बात बता दूं, दो बयानात जो हैं वो जारी किए गए हैं और ये बयानात बहुत ही अहम है। एक तो ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इक़दामात पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को मज़ीद गहरा कर देंगे। इमरान खान को नाअहल करने का कहा जा सकता है, इससे बैनुल-अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है, और दफ्तर खारजा की तरफ से बयान ज़रूर आया कि जनाब आप हमारे कामों में मुदाखला ना करें। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा
کہ زلمے خلیل زاد آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جناب چونکہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ کام کیا، افغانستان میں امریکہ کا انخلا ہوتا ہے، زلمے خلیل زاد نیگوشیشنز کر رہے تھے طالبان کے ساتھ، سب کے ساتھ، تو اس لیے یہ بیانات ان کی محبت میں دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ سیلف ریلائزیشن جب آپ کو ہو رہی ہے نا تو پھر اس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بیان یہاں پہ نہیں رک رہا، ایک اور پرسنالٹی بھی ہیں اور امریکی حکمران جماعت کی، یاد رکھیں یہ امریکن حکمران جماعت جو اس وقت اقتدار میں ہے اس کی سینیٹر ہے جیکی روزن، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں جیکی روزن وہ کہتی ہیں کہ سیاسی تشدد پر انہیں تشویش ہے اور تمام جماعتوں پر کو اپنے اختلافات کو ختم کر کے بیٹھنا چاہیے اور حالات کو آپ نارمل کریں، کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان سے کوئی کام لینا ہے یا پاکستان سے اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے ہوگی، ایسی حکومت جو فیصلے کر سکے۔ میں پچھلے ایک سال میں اس پلیٹ فارم پر چیخ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا رہا کہ پاکستان میں پاپولر حکومت، پاپولر مینڈیٹ، پاپولر جب تک چیزیں نہیں ہوں گی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ امریکہ اگر آپ کو کہے کہ جناب یہ کر دو تو پھر آپ کے پاس سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ خان صاحب تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اور امریکہ کو یہ سیلف ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ جناب اس وقت پاکستان میں جتنے سرویز ہیں وہ عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، تو کیا ہم ان سرویز کے خلاف جا کر ایسی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا ان کے ساتھ کام کریں؟ کیا یہ ممکن ہوگا؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ CIA جب بھی کسی ملک کے اندر حکومت گراتی ہے نا تو وہاں کی ڈیموگرافی کو اسٹڈی کرتی ہے، جغرافی کو اسٹڈی کرتی ہے، لوگوں کو اسٹڈی کرتی ہے، وہاں ان کا طرز زندگی کیسا ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی پالیسیز بناتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ CIA نے پاکستان میں مزدوروں پر بھی اگر کام کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہم خوراک کس قسم کی کھاتے ہیں، ہمارے ہاں کس قسم کی کتنی زبانیں جو ہے بولی جاتی ہیں، یہ سارا ہوم ورک کرتے ہیں۔ تو کیا ایجنسیز ان کو بتاتی نہیں ہوگی کہ پاکستان میں یہ پورے کا پورا ٹولہ جو ہے عمران خان کو گرانے میں لگا ہوا ہے، لیکن عوام اس کے ساتھ سڑکوں پر نکلتی ہے؟ جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا کیا یہ بتایا نہیں گیا ہوگا کہ 4% لوگ تھے وہ عمران خان کے تھے، باقی خود بخود عمران خان کی کال کے بغیر پہنچے ہیں؟ آپ لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں نا قیمے والے نان، اور اس پہ بھی تحقیق جو ہے وہ CIA نے ضرور کی ہوگی کہ یہ قیمے والے نان میں کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے یہ بریانی کی پلیٹ میں جو سیاستدان کھلاتے ہیں اور پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ اس پر بھی تحقیق جو ہے وہ CIA نے کی ہوگی۔ تو نہ قیمے والے نان چلے نہ ہی بریانی چلی، لیکن عمران خان کی محبت جو ہے نا وہ لوگ اس کی محبت میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ جو خطے میں سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کو اس تناظر میں اس امریکہ کے اس نئے بیانات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، چونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی گئی۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ ایک استدعا کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر جو ضمانت ہے اسے خارج کیا جائے۔ یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا۔ اور میں آپ کے سامنے وہ ریمارکس بھی رکھ دوں چونکہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کیس کے اندر جان نہیں ہے، اور انتہائی اہم سوالات عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے، اور جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں جو نمائندگی کر رہے تھے دوسری طرف سے، ان کا ذہن کیا تھا اور اس کا جواب جو ہے وہ عدالت کی طرف سے کیا دیا گیا۔ جو فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا، اور اس پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہے ان کے ریمارکس وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا وہ خط دکھائیں جو آپ کو دوران تفتیش ملا ہے۔ اس خط کی بات کی جا رہی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ پیسے جو ہیں ان کے ذرائع کیا تھے۔ تفتیش میں اسٹیٹ بینک کا بندہ شامل ہی نہیں کیا گیا۔ کس بینک اکاؤنٹ کا نام تبدیل کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بینک کا متعلقہ ریکارڈ غائب ہے، FIA پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں۔ ریکارڈ تو بینک کی ذمہ داری ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اسٹیٹ بینک سے ہم نے تحریری جواب مانگا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا نیچر آف اکاؤنٹ تبدیل کرنے کا فارم پر خان صاحب نے دستخط کیے؟ یونس علی، طارق شفیع اور سردار ازہر طارق کے دستخط ہے، اور ان کی درخواستیں جو ہیں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ ان کی ضمانت جو ہے اسے بھی مسترد جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے عدالت کی طرف سے کہ اس اکاؤنٹ پر دستخط بھائی کس کے ہیں، یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا، اور اس پر جواب آتا ہے کہ عمران خان کے چیئرمین ہیں، عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہی بینیفیشری ہیں۔ اکاؤنٹ تحریک انصاف کا ہے تو تحریک انصاف کی کمیٹی نے چلانا ہے۔
یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بینیفیشری کیسے ہو گئے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم نے چیریٹی کی رقم جمع کی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے. رضوان عباسی صاحب. اور پھر انہوں نے یو ای کی ایگزامپل دی ہے کہ یو ای میں ایسے چندہ جمع نہیں کیا جا سکتا, آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے, اور پھر ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ وہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہی طریقہ کار برطانیہ میں بھی ہے, یعنی ہر ملک کی ایک جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کیس ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے باہر غیر قانونی طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا, یعنی یہ اس ملک کی جورسڈکشن ہے, وہ ان سے پوچھے کہ بھئی پیسہ کہاں سے آیا, کیوں اکٹھا کر رہے ہو, پرپز کیا ہے, اور یہ پھر پاکستان کیسے منتقل کیا جائے گا. یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے, اور یہ جان بوجھ کر یہ مقدمہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے. اب اس پر تاریخی جملے کہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں بچا ماں سوائے اس کے کہ یہ پورے کا پورا آئین پاکستان جو وہ تبدیل کر دیں, اور جس کا نام عمران ہوگا اسے نااہل کر دیا جائے, کوئی ایسا قانون لے کر آ جائیں. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ نے 147 مقدمات درج کر لی. وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو رانا ثناء اللہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا نا کہ یہ سپریم پارلیمنٹ ہے, یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, یہاں پر آئین میں بھی ہم رد و بدل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جناب آئین شائن کچھ نہیں ہوتا, اور یہ آئین کو آئین شائن ہم کر دیں گے, لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے. اب صرف اور صرف آپ ایک آئین یہ میں تبدیلی کریں, اور جس کسی کا نام بھی عمران خان ہوگا آپ اسے نااہل قرار دے دیں. یہی بچا, اس کے علاوہ کوئی حل جو ہے نہیں بچا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے. وہ جو جملہ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکے کے پیسے سے اگر کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو آپ لینے والوں پر جرم ڈال دیں گے کہ جناب چوری کا پیسہ تھا, جن کو ملا زکوٰۃ, جن کے اوپر خرچ ہوا, تو یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر چوری کے پیسے یتیم خانے میں یا مسجد میں دے دیے جائیں تو مسجد پر کیا آپ کیس بنا دیں گے؟ یہ کم از کم شامل تفتیش تو ہوں, جرم نہیں بنتا ہوگا, ایف آئی آر ختم ہو جائے گی. یہ کہا گیا ہے راجہ رضوان عباسی صاحب کی طرف سے, اور اس لیے زور لگایا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی ضمانت جو ہے مسترد کی جائے. عدالت نے نہیں سنی. عدالت نے کہا جاؤ بھائی, کوئی تمہارے کیس میں وزن نہیں ہے, اور جاؤ جا کر جو ہے نا کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آؤ. گواہ کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے اس کے لیے استعمال نہیں ہوئے؟ جسٹس محسن اختر کیانی. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا برطانیہ سے ایک بینش نامی خاتون تھی, ان کو بھی کہا گیا کہ یہ فورن فنڈنگ یعنی یہ پاکستانی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بلائیں اور میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. تو پھر آپ اتنی گواہیاں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ کیس جو ہے مجھے تو کم از کم ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اب رضوان عباسی صاحب جو ہے وہ جا کر دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور انسٹرکشن اس حوالے سے لیں گے. ویورز, یہ تو ہو گیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی نا ایک بات کہی ہے, اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم تو چیخ چیخ کر آواز بلند کر رہے تھے کہ کبھی سپریم کورٹ جو ہے خیال کرے گی اور اس کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائے گی کہ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے. چیف جسٹس صاحب نے نا اپنا ذہن بتا دیا ہے, اور ہماری بات جو ہے نا وہ سنی گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے, اور ہم آئین کے مطابق اس ادارے کے تحفظ جو ہے اسے فراہم کریں گے, لیکن اگر آپ نے انتخابات شفاف نہیں کروائے تو آپ یہ یاد رکھیں ہم مداخلت کریں گے. آپ جتنی مرضی آڈیو ویڈیوز نکالیں, ہمیں انڈر پریشر کرنے کی کوشش کریں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. ملک کے اندر 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں, 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہماری مداخلت جو ہے ہوگی. دیکھیں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے اور کوشش کر کے دیکھ لیں, تو سپریم کورٹ پاکستان جو ہے حرکت میں آئے گی, اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ اپنا جو ہے وہ کام شروع بھی کر دیا یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, 90 دن میں ہوں گے, اور دوسری طرف سے کوشش یہ کی جائے, تو ہو کیا رہا ہے؟ میری اسلام آباد میں نا کچھ لوگوں سے یہ بات ہوئی, اور بہت پہلے اس کے اوپر وفاقی حکومت اور اس کے علاوہ جو لا منسٹرز ہیں اعظم نذیر تارڑ, ان سب سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہ اگر آپ نے اس فیصلے پر عمل نہ کیا نا تو عین ممکن ہے کہ آپ
کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں۔ چونکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مردم شماری ہوگی، پیسے نہیں ہیں، وزارت دفاع، وزارت خزانہ سب کہہ رہے ہیں کہ بندے نہیں ہم دے سکتے اور الیکشن نہیں ہوگا، تو پھر یہ تیاری کس بات کی ہو رہی ہے؟ یہاں سے ایک صاحب اٹھ کے گئے ہیں پاکستان میں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دی ہے، مریم نے، حمزہ نے، 8,000 کے قریب لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کچھ نہیں کرتی تو ڈیلے کر دیں، اور اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر ہم انتخابات میں جائیں گے، پھر بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، اس کو چیلنج کیا جائے گا، جو بعد میں اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آخری دم تک کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے کسی طرح بھی ہم نے یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دینے۔ اچھا ویورز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب تک 147 مقدمات عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں 84 مقدمات جو ہیں وہ پنجاب میں، جبکہ 43 مقدمات اسلام آباد میں۔ کل پنجاب میں 56 مقدمات تھے جو بڑھ کر 84 ہو گئے ہیں، اور اسلام آباد میں 33 تھے جو بڑھ کر 43 ہو گئے ہیں، یعنی مقدمات جو ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ اب جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی کتنے مقدمات مزید آ جائیں کوئی معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی کی جا رہی ہے کہ نیب تعاون نہیں کر رہا ہے، اینٹی کرپشن تعاون نہیں کر رہا، اور کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور ان کیسز کی کاپیز بھی نہیں دی جا رہی۔ وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ عمران خان کو جب اٹھانا ہوگا، پکڑنا ہوگا، یہ کوئی حکمت عملی طے کریں اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا کام جو ہے وہ کر دیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے، میں جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسودہ تیار کر لیا گیا ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے، بین کر دیا جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، آپ کو ایک ریفرنس بنانا پڑے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اسے 1 منٹ سے پہلے اڑا دے گا۔ ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اور گراؤنڈ کیا بنائی جا رہی ہے؟ بیان آپ ملاحظہ کیجئے، شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ کوئی آئین سے بالاتر نہیں، دہشت گردوں کو ڈھال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیں جی، اگر آئین سے بالاتر نہیں نا شہباز صاحب، تو پہلے 90 دن کے اندر انتخابات کرواؤ۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس آئین کو جو ہے وہ توڑو؟ شہباز صاحب بتائیں قوم کو۔ اگر کوئی بالاتر نہیں ہے تو پھر آپ بھی بالاتر نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ میں وہ جو چیف جسٹس ہے وہ چیخ کر یہی کہہ رہا ہے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جناب آپ کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں۔ دہشت گردی پی ٹی آئی سے نہ جوڑے، اس سے زیادہ کوئی بھونڈا قسم کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ صدیق جان کے پاس سے آنسو گیس کا شیل برآمد کرنا ہے، عمران خان سے ایٹم بم جو ہے برآمد کرنا ہے۔ کل کو آپ یہ بھی الزام لگا دیں گے کہ خان صاحب جو تھے وہ جب گئے اس فیسلٹی میں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جا نہیں سکا، تو جاتے جاتے انہوں نے ایٹم بم کا کوئی پرزہ جو تھا وہ چوری کر کے لے گئے۔ تو خدارہ اس قسم کے کام مت کریں، جمہوریت کو چلنے دیں۔ آپ نے جتنا اس سسٹم سے فائدہ اٹھانا تھا نا، آپ اٹھا چکے ہیں۔ آپ نے جو پاکستان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اور آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو مرضی آپ کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اب کچھ ایسی بات رہ گئی ہے۔ آپ 147 کے 347 مقدمات بھی اب بنا لیں، پاکستان کی عدالت سے فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر آپ نے مزید ڈیلے کیا اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں پارلیمنٹ میں کیا ہوا اور خان صاحب نے آج کون سے انکشافات کیے ہیں اپنے قتل کے حوالے سے، اس کی تمام تر تفصیلات جو میری بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ شو تھا آج کا ہمارا، کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔